अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आबिद की न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आबिद। दोस्तों, आज 30 तारीख है और आखिरकार वो खबर आ गई जिसका डर था और वही हो गया। ईरान और अमेरिका की जंग दोबारा से शुरू हो चुकी है और अब ये जंग एक बड़े और वसी जो है पैमाने पर शुरू हुई है। मुख्तलिफ कंट्रीज अब नए इसमें शामिल हो चुके हैं, उसके डिटेल्स में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर बड़ी स्ट्राइक की है। गुज़िश्ता जो रात गुजरी है इसकी सुबह होने से पहले पहले बड़ी स्ट्राइक्स जो है वो अमेरिका की तरफ से की गई हैं। ईरान की 10 अलग अलग लोकेशंस 10 शहरों पर हमले किए गए हैं। बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें हैं। कैशम आइलैंड पर हमले किए गए हैं। कैश आइलैंड पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा बूर शहर में धमाकों की खबरें हैं। अहवाज में धमाकों की खबर है। तेहरान के आसपास भी धमाकों की खबरें हैं। यानी जनूबी ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से। देखिए, अबू मूसा आइलैंड पर भी हमले हुए हैं। एक बार फिर पैटर्न आप देखें तो हॉर्मुज के आसपास जितने आइलैंड हैं इन सब पर हमला किया गया है, लेकिन सबसे संगीन मसला बुशहर पर हमला होना है। बुशहर ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहां 3 धमाकों की खबरें हैं। इस बारे में अपडेट का जो है वो इंतजार करना होगा आपको, जो अपडेट्स मजीद आ रही हैं, क्योंकि अभी अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह के टाइम जो है वो ये हमले हुए हैं। बुशहर में धमाके का क्या मतलब है दोस्तों? धमाकों का मतलब होता है कि अगर किसी भी तरह रेडिएशन जो है वो फैल गया या एटमी साइट पर हमला हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ताहम इस बारे में अभी कोई मालूमात नहीं है। बुशहर से जो भी अपडेट्स आएगी मैं आप तक लाजमी पहुंचाऊंगा। आप चैनल के साथ इसी तरह से बंधे रहिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अमेरिका की सेंटकॉम की तरफ से बयान आया है कि जॉर्डन पर जो हमले ईरान ने किए थे उसका बदला हमने ले लिया है। अमेरिका के हमले के बाद बड़ी खबर यह है कि इस स्ट्राइक के बाद ईरान की तरफ से बड़ा पलटवार शुरू हो गया है और जो खबरें आ रही हैं इनके मुताबिक अमेरिकन बेसिस पर ईरान की तरफ से खैबर मिसाइल दाग दिए गए हैं और जो अपडेट्स हैं इनके मुताबिक कई जगहों पर ड्रोन स्ट्राइक्स की भी जो है वो खबरें आ रही हैं। यानी ईरान ने बड़ा पलटवार इस वक्त शुरू कर दिया है। कल नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान सामने आए थे इनमें कहा गया था कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। इस तरह की बातें सामने आई थी और इसके बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला करेगा और सेंटकॉम की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स की गई। फाइटर जेट्स से हमले किए गए, टॉम हॉक मिसाइल से हमले किए गए। कैशम आइलैंड पर एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। आम आवाम से जुड़ी लोकेशंस को निशाना बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आम जो जनता है उसकी लोकेशंस जो जिन चीज़ों से उनको फ़ायदा पहुंचता है, बिल्डिंग है, रिहाइश है, बिजली के पावर प्लांट है, ऑयल की फैसिलिटीज़ हैं, उन सब जगहों को अमेरिका निशाना बना रहा है। जबकि आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो अमेरिकी जो अमेरिकन बेसिस हैं उन पर हमले हो रहे हैं या अमेरिका के ऑयल टैंकर्स पर हो रहे हैं, लेकिन अरब ममालिक में आम आवाम से जुड़ी लोकेशंस को ईरान ने निशाना बनाया है। जबकि अमेरिका की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो आम आवाम से जुड़ी लोकेशंस पर हो रहे हैं। कैशम आइलैंड पर बताया जा रहा है कि वहाँ एक बिल्डिंग गिरने के बाद कई लोग इसके मलबे तले दब गए, जिनमें से 2 बच्चों को भी निकाला गया है। यानी आप देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर भी टॉम हॉक मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी खबर यह है कि ईरान की तरफ से रिटेलिएशंस जो है वो शुरू हो चुकी है। किन किन जगहों पर हमले हुए हैं, वहाँ कितना नुकसान हुआ है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2 अहम डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि अब ये जंग पूरे अरब में फैलेगी। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मामला इतनी आसानी से पुरसुकून नहीं होगा और अब ये जंग फैलती जा रही है या फिर एक साजिश के तहत जो है वो फैलाई जा रही है। और दोस्तों देखिए, इस बात को समझिए, मिस्र में अमेरिका की LNG स्टोरेज पर जो है वो हमला हुआ है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मिस्र में हमला किया गया है। दमियात पोर्ट पर पहली बार मिस्र में अमेरिका की एक ऑयल फैसिलिटी
جہاں LNG اسٹوریج رکھے ہوئے تھے اس پر حملہ کیا گیا ہے. وہاں ڈرون اسٹرائک ہوئی ہے اور LNG اسٹوریج میں 3 ٹینکس جو تھے وہ تباہ ہو چکے ہیں. ان میں سے ایک میں آگ لگ گئی, باقی 2 ٹینکس پر ریلیف اور ریسکیو کا کام جاری ہے. وہاں آگ بجھانے کا کام بھی جاری ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ باقی 2 اسٹوریج جو ہے وہ محفوظ ہیں. لیکن یہ پہلا موقع ہے جب اس جنگ میں مصر کو ٹارگٹ کیا گیا, لیکن مصر میں بھی پورٹس پر جس چیز کو ٹارگٹ کیا گیا وہ LNG اسٹوریج تھا اور وہ بھی امریکہ کا. وہاں ڈرون اسٹرائکس کی گئیں ایسا مانا جا رہا ہے اور ایسی خبریں سورسز سے آ رہی ہیں کہ شاید 136 ڈرون کے ذریعے جو یہ حملہ کیا گیا ہے اور مصر میں امریکہ کی آئل فیسلٹیز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اس وقت ایران کا آپ دیکھیں کہ اگریسو موڈ ہے, ایگریشن میں جا چکا ہے. پہلے ڈیفینسو موڈ میں تھا, اب ایران ایگریشن میں جا چکا ہے اور دوسرے عرب ممالک بھی اب اس جنگ میں تیاری پکڑ رہے ہیں. ان کی جو ہے وہ ملٹری ڈرلز ہو رہی ہیں اور ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں. اس کا مطلب ایک خطہ ایک بڑی جنگ میں داخل ہونے جا رہا ہے. مصر کا ری ایکشن دیکھنے والا ہوگا کہ السیسی کیا کہتے ہیں, مصر اس پورے معاملے پر کیا موقف اختیار کرتا ہے. اس طرح آپ دیکھیے یہ جنگ پورے عرب کو اپنی گرفت میں لیتی جا رہی ہے. جو حملے عراق میں ہوئے, دیکھیے کل سعودی عرب کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے جو حملے کیے گئے, خاص طور پر عراق میں ان حملوں میں 4 IRGC کے ایڈوائزر بھی شہید ہوئے, وہ مارے گئے ہیں. جو خبریں ان کے مطابق ایران کی ان تنظیموں پر حملہ کیا گیا جو ایران کی حمایت یافتہ تھی, جس کی سپورٹ جو ہے وہ ایران کی طرف سے تھی, ان پر حملہ کیا گیا اور انہی کو ایڈوائز کرنے کے لیے ایران سے IRGC کے کئی ممبرز وہاں گئے ہوئے تھے. انہیں حملوں میں جو ہے وہ شہید ہو گئے اور وہ مارے گئے. 4 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور اس طرح وہاں ٹوٹل 20 کے قریب جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں دوستوں. جس کے بعد IRGC میں شدید غصہ دیکھا جا رہا ہے اور IRGC کی طرف سے پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ IRGC کے ہر شہید ہونے والے سپاہی کا بدلہ لیا جائے گا. لاسٹ ٹائم جو اسٹرائکس کی گئی تھی ایران کی طرف سے, آپ نے دیکھا تھا کہ امریکی فوجیوں پر زیادہ جو ہے وہ اس کا توجہ مرکوز تھی اور اس میں امریکی فوجی مارے گئے. جس کے بعد اب یہ مانا جا رہا ہے کہ کیا ایران کی طرف سے سعودی عرب پر حملے ہو سکتے ہیں. پہلے ہی سعودی عرب میں ڈرون اسٹرائکس کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر وہاں ڈرون دیکھے گئے ہیں. یہ حملے حوثیوں کی طرف سے ہیں یا ڈرون کس نے لانچ کیے, ابھی اس کی معلومات نہیں ہے. لیکن دیکھیے سعودی عرب میں آرامکو کی آئل ریفائنریز پر جس طرح حملے ہوئے, وہاں کی آگ بھی ابھی بجھی بھی نہیں ہے. ینبع کی آئل پائپ لائن اڑا دی گئی. بحر احمر میں سعودی عرب کے تمام جہاز روک دیے گئے. 3 جہازوں پر پھر حملہ کیا گیا. سعودی کا ایک ڈرون بھی گرا دیا گیا. یعنی دیکھیے سعودی اب اس جنگ میں داخل ہو چکے ہیں, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. UAE کی طرف سے بھی ایران کو حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دوستوں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایران اور عرب کی جنگ ہے, دراصل یہ جنگ جو ہے نا, یہ جنگ آئل کی جنگ ہے. آپ سمجھیے گا, اگر ایران کا تیل جو ہے وہ جب دنیا میں بکے گا تو ظاہر بات ہے عرب کا تیل بکنا کم ہو جائے گا, ان کی جو کمائی ہے وہ گر جائے گی اور ان کے خزانے خالی ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جب ایران کا تیل نہیں بکے گا تو عربوں کا ہی تیل بکے گا, اور آپ نے دیکھا کہ ایران کی حالت دن بدن کیا ہوتی چلی گئی اور پھر عرب کی حالت کیا ہوتی چلی گئی. تو یہ جنگ اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے. یہ جنگ کسی ایک کے خاتمے پر ہی رکے گی یا کسی ایک کو کنٹرول کرنے کے بعد ہی رکے گی. اس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں رک پائے گی دوستوں. اور جس طرح ہارمز بند ہے, اس کو اس پوری جنگ کی سب سے بڑی وجہ سمجھیے. یہ جو دوسرا ایسکلیشن ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ ہارمز میں امریکہ کا بلاکڈ ہے. امریکہ کا بلاکڈ ہے, یہ تو آپ نے دیکھ لیا. ایک طرف امریکہ بلاکڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف ایران بلاکڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے, دوسری طرف اب ہوتیز نے جو ہے وہ ریڈ سی کو بلاک کر دیا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب ٹول وصول کرنے کی بات بھی ہوتیز کی طرف سے کی جا رہی ہے. فیس وصول کی جائے گی ریڈ سی سے. اس طرح کی پلان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے میڈیا کے اندر. امریکی بحریہ نے عرب کے آس پاس اپنے 20 وارشپ تعینات کر رکھے ہیں, جن کی قیادت USS
پیٹرسن کر رہا ہے. وہاں سے جتنے بھی ایران کے جہاز گزر رہے ہیں انہیں روکا جا رہا ہے. ایران جانے والے جہازوں کو بھی روکا جا رہا ہے, ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور ان کی تلاشی لی جا رہی ہے. اس بات پر ایران ناراض ہے. ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے جہازوں کو روکنے کی کوشش کریں گے, ہماری آئل فیسلٹیز پر حملے کریں گے اور ہماری آئل اکانومی کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. آپ کی آئل اکانومیز اور آپ کے انٹرسٹ کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا. اس کا نتیجہ یہ کہ سعودی عرب جل رہا ہے, مصر جل رہا ہے, یمن پر حملے ہو رہے ہیں, عراق پر حملے ہو رہے ہیں, UAE خطرے میں ہے. آپ دیکھیے حالات کیا ہیں. جارڈن, کویت اور بحرین میں ہر جگہ امریکی جو بیسس ہیں, امریکن بیسس ہیں, وہ تباہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی مجموعی طور پر اب یہ جنگ پورے عرب کو اپنی گرفت میں, اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے, لے چکی ہے. اگر اس وقت اس جنگ کو نہ روکا گیا تو یقین مانیے دوستوں, ہم ایسے حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں جو شاید ورلڈ وار 2 کے بعد بھی نہیں دیکھے گئے ہوں. اور اس کی وجہ صرف تیل کے انٹرسٹ ہیں. جی ہاں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ تیل کے انٹرسٹ ہیں. آپ دیکھیے بوشہر پر جو بار بار حملے ہو رہے ہیں, میں اپنی 4-5 ویڈیوز میں بار بار یہ بتا چکا ہوں آپ کو دوستوں, اور کہہ چکا ہوں کہ بوشہر پر حملہ انتہائی خطرناک ثابت ہوگا. اگر بوشہر کی جو کور پاور پلانٹ پر بھی ایک بھی میزائل اگر گر گیا اور وہاں سے ریڈیشن لیک ہو گئی, پھیل گئی, تو کچھ بھی نہیں بچے گا. پورا عرب جل کر خاک ہو جائے گا. ایران میں تو نقصان ہوگا ہی, سعودی عرب جلے گا, UAE جلے گا, اسرائیل جلے گا, روس تک ریڈیشن پہنچ جائے گی. اور اس کے بعد کیا پلٹ وار ہوں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. پھر انلمیٹڈ وار ہوگی, کوئی کسی کو نہیں روک سکتا, پھر کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا, اور پھر ایسی خطرناک جنگ ہوگی کہ سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا. اور اس میں روس کیا کرے گا, چین کیا کرے گا, اس کے بعد حالات ایسے ہو جائیں گے کوئی کہ سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ جب یہاں ہو سکتا ہے حملہ تو کسی بھی نیوکلیر پاور پلانٹ پر ہو سکتا ہے, ایسا سب مان کے چلیں گے دوستوں. تو دیکھیے مجموعی طور پر یہ جنگ ایک بار پھر نئے ایسکلیشن کی طرف بڑھ رہی ہے. حالات یہ ہیں کہ سینڈ کام کی طرف سے جو بیانات ہیں ان میں ابھی یہ ڈیٹیلز جاری نہیں کی گئی ہیں کہ کہاں کتنا نقصان ہوا ہے اور کس کس جگہ حملے ہوئے ہیں. لیکن جو خبریں ایران سے آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ امریکہ کی ایک بڑی اسٹرائک تھی اور ایران نے بھی بڑا پلٹ وار شروع کر دیا ہے. اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, اگلے 12 گھنٹے انتہائی اہم ہونے والے ہیں. ایران کی طرف سے نئی اسٹرائکس کی وارننگ دے دی گئی ہے. نئی لوکیشنز پر اسٹرائکس جو ہے وہ سرپرائز اٹیک کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن جارڈن پر جو سرپرائز اٹیک ہوا تھا وہ ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن کیا اب نئی لوکیشنز پر حملے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے مختلف قیاس آرائیاں اس وقت جو ہے وہ دنیا میں کی جا رہی ہیں. کیا ڈیگو گارشیا پر حملہ ہو سکتا ہے, کیا یورپی ٹھکانوں پر حملے ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن فی الحال جو خبر ہے اس کے مطابق امریکہ کے اسٹرائک سے ایران کے 10 شہروں میں بڑا نقصان ہوا ہے. اس سے متعلق جو بھی نئی معلومات ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا دوستوں, اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے معاملات اس وقت بگڑ رہے ہیں خطے میں اور دنیا کی اکانومی کہاں جائے گی. آپ یہ خود دیکھیں اس حوالے سے, کیونکہ دنیا برداشت نہیں کر پا رہی ہے. اور جس طریقے سے نئے سرپرائز اٹیک کی جو بات ہو رہی ہے نا, یہ بھی, اور جو نئے کنٹریز شامل ہوتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں پلاننگ اب کس کی ہے, کیا ہے, کون کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے, اس کو اب دنیا نہیں دیکھ رہی. دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے, ایکشن کیا ہو رہا ہے. سعودی عرب پر حملہ ہو گیا, عراق سے ہو گیا, امریکہ اور سعودی عرب نے مل کر عراق پر کر دیا. ایران غصے میں, کیا ہو رہا ہے دوستوں, مصر میں حملہ ہو رہا ہے, امریکہ کی جو فیسلٹیز ہیں, انرجی فیسلٹیز ہیں, ان پر اٹیک ہو رہے ہیں. تو سمجھ لیں کہ دنیا ایک بالکل بڑے بحران کی طرف بڑھتی جا رہی ہے, جس کے لیے آپ کو اور ہمیں تیار رہنا ہوگا. تو دوستوں نئی اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں, اور آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے گا.